मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है सजदे की तस्बीह। सजदे के अंदर हम जो तस्बीह पढ़ते हैं वो है सुबहान रब्बी अल-आला। अच्छा, अभी तक जो हमने पहले तस्बीहात पढ़ी थी उनकी सारी एक्सप्लेनेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हुई है। रुकू के अंदर हमने सुबहान रब्बी अल-अज़ीम के अलावा कुछ तस्बीहात पढ़ी हैं, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, और उसके बाद सुबहान ज़िल जबरूति वल मलकूति वल किब्रियाई वल अज़मा। इसी तरह फिर जब हम सजदे में जाते हैं अल्लाहु अकबर कह के, तो हम पहले 3 मरतबा पढ़ते हैं सुबहाना रब्बी अल-आला। अब सुबहाना का जो मीनिंग है वो हम कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बी का मतलब है मेरा रब, यानी माय मास्टर। अल-आला हमारी जो डिस्कशन रिक्वायर्ड है वो अल-आला के ऊपर है। इसका मतलब है द मोस्ट एक्सॉल्टेड, द मोस्ट हाईएस्ट। ये जो अल-आला फॉर्म है इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि ये अलिफ लाम इसके अंदर मौजूद है। किसी भी स्ट्रक्चर को आपने कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना ना, तो उसके अंदर या तो आप अलिफ लाम ऐड कर देते हैं या फिर वो मुदाफ अलैह के स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर अब देखें कि यहाँ पर अलिफ लाम जब इस आला वर्ड के अंदर मौजूद है, आला और अल-आला, तो यहाँ पर क्या मीनिंग हो गया कि ये क्या है, ये सुपरलेटिव की फॉर्म है आपके पास। आपको याद होगा कि अकबर के केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो अकबर है वो कंपैरेटिव की फॉर्म है, अल-आला आपकी सुपरलेटिव की फॉर्म है। सुपरलेटिव के अंदर कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है, कंपैरेटिव के अंदर होता है। अब जब हम कहते हैं सुबहान रब्बी अल-आला, ये एक एक्सेप्टेंस है अल्लाह ताला के हाईएस्ट पोजीशन पर होने की। ऑल्दो इस एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हम एक्सेप्ट करें ना करें, हम अपने सर को झुकाएं ना झुकाएं, अल्लाह की ज़ात अल-आला है और हमेशा रहेगी। यहाँ पर इस फ्रेज़ का जो मीनिंग बनता है वो क्या बनता है कि हाउ एब्सोल्युटली परफेक्ट। परफेक्ट किसके लिए है? सुबहान के वर्ड के लिए। क्योंकि आपको पता है जितना भी हम लोग ट्रांसलेट कर लें उर्दू में, इंग्लिश में, जो अरबिक की ब्यूटी है उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। जो तस्बीह की ब्यूटी आप लोगों ने पढ़ी है पहले सबाह के वर्ड की एक्सप्लेनेशन के साथ, वो हम अगर कोई सी भी एक्सप्लेनेशन रख देंगे ना उर्दू या इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में, तो वो तर्जुमा किसी भी ज़ुबान का नेमल बदल नहीं हो सकता। ख़ास करके अरबी ज़ुबान के अंदर आप आइडिया को ट्रांसलेट कर देते हैं कि जो परफेक्शनिज़म है वो बताई जा रही है, लेकिन आप जो फीलिंग है, जो एक रियल इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना वर्ड, उसको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। हाउ एब्सोल्युटली परफेक्ट माय मास्टर या फिर माय रब who is the most exalted। ठीक हो गया। इस फ्रेज़ का मीनिंग ये है। अब यहाँ पर आप लोगों से मुझे थोड़ी सी डिस्कशन रिक्वायर्ड है। सुबहान रब्बी अल-आला हम किस तरह से कहते हैं? मुझे बताएं कि एक जो इंसान होता है उसकी डिग्निटी किस चीज़ के अंदर होती है? उसकी पूरी बॉडी में से उसकी डिग्निटी किस चीज़ में होगी? उसके फेस में होती है। उसका चेहरा उसकी पहचान है। उसके चेहरे से, उसकी पहचान से उसकी एक बड़ाई जुड़ी हुई है। जब भी वो कुछ करता है तो सब ह्यूमंस एक जैसे हैं, चेहरे सबके डिफरेंट हैं, ऐसा ही है। बॉडी वाइज सब एक जैसे हैं, एक ही तरह का स्ट्रक्चर है सबका, चेहरा सबका डिफरेंट है, सबके खदोखाल चेहरे के डिफरेंट है। कोई भी अगर कोई बड़ा काम करेगा तो वो पहचाना किससे जाएगा? अपनी बॉडी से नहीं पहचाना जाता, चेहरे से पहचाना जाता है।
تو چہرہ کیا ہے؟ یہ پوائنٹ ہے ڈگنیٹی کا فار دا ہیومن بینگ. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، جب ہم کہتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں ہم، اور ہم نے اپنا جو فیس ہے، اپنا جو فو ہیڈ ہے، جو پیشانی ہے، وہ کس جگہ پر رکھی ہے؟ گراؤنڈ پر رکھی ہے، یعنی زمین پر. اور کیا یہ وہی گراؤنڈ ہے جس پر ابھی آپ نماز ادا کر رہے ہیں؟ آپ اپنا چہرہ یعنی اپنی پیشانی، اپنا فو ہیڈ وہاں پر رکھ رہے ہیں. جو پوائنٹ آف ڈگنیٹی ہے آپ کی باڈی کا، اس کو آپ زمین پر، گراؤنڈ پر، دا لوویسٹ پوائنٹ پر رکھ رہے ہیں. اور اس لوویسٹ پوائنٹ پر کیا ایسا تھا کہ 5 منٹ پہلے کسی کے قدم وہاں پر موجود تھے؟ کیونکہ زمین پر چلنے کے لیے تو اس نے قدموں سے چلنا نا، وہ چہرے سے تو کوئی اور نہیں چلے گا. جہاں کہیں پر بھی ہم نماز، زمین کے جس بھی حصے پر نماز پڑھ رہے ہوں، ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر قدم جو ہیں وہ پڑتے ہی ہیں. جو ہائیسٹ پوزیشن ہے، ہائیسٹ پوائنٹ ہے ہیومن باڈی کا، وہ فیس ہے. اور جو لوویسٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ دا فیٹ. اب یہ وہ قدم ہے جن سے کچھ دیر پہلے اسی پوزیشن پر کوئی انسان چل کر گیا ہے، اپنی لوویسٹ چیز کے ساتھ، لوویسٹ باڈی پارٹ کے ساتھ. اب آپ جب سجدہ کر رہے ہیں، آپ اپنے چہرے کو، ہائیسٹ باڈی پارٹ کو اس پوزیشن پر رکھ رہے ہیں. یہ چیز آپ کے اندر کیا پیدا کر رہی ہے؟ عاجزی پیدا کر رہی ہے. آپ ہمبل کر رہے ہیں خود کو اللہ کے سامنے. لوویسٹ فزیکل پوزیشن جو پاسبل ہو سکتی ہے نا، وہ سجدے کی پوزیشن ہے، دا لوویسٹ فزیکل پوزیشن. اور اس لوویسٹ فزیکل پوزیشن میں گراؤنڈ پر جا کر اپنے جو ہائیسٹ پوزیشن، جو ایک رینک کے اکارڈنگ باڈی پارٹس میں آپ دیکھیں تو جو بائی رینک جو باڈی پارٹ ہے نا، جس کو ہائی رینک ہے، آپ اس کو گراؤنڈ پر رکھتے ہیں، جس پر لوگ اپنے لوور باڈی پارٹ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور زور سے بھی قدم مارتے ہیں، گندے قدم بھی وہاں پر پڑتے ہیں. ایسا ہی ہے، آپ اپنے ہائیسٹ باڈی پارٹ کو وہاں پر رکھ رہے ہیں، لوویسٹ فزیکل پوزیشن. اور آپ اس وقت یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی. کیا یہ رد نہیں ہو گیا اس سارے تکبر کا؟ کیا یہ رد نہیں ہو گیا ایگو کا؟ کیا یہ رد نہیں ہو گیا کہ میں نے کچھ کیا ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کیا یہ رد نہیں ہو گیا اپنی بڑائی کا، اپنی خوبیوں کا اس پوزیشن میں؟ اور اس پوزیشن میں ایک چیز کا اعتراف ہے کہ آئی ایم دا سلیو، میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، میں بندہ ہوں، عبداللہ ہوں. اور عبد کس کی سروس کے لیے؟ اللہ کی سروس کے لیے. اس دنیا میں ہم اپنے لیے نہیں موجود ہیں، ہم اللہ کی عبادت کے لیے موجود ہیں. اور اس عبادت کی جو اشکال ہے نا، وہ ڈیفرنٹ ہے. ہر ایک کی جو کنٹریبیوشن ہے نا اس دنیا کے اندر، بیسیکلی وہ عبادت کی شکل ہے. کوئی اس دنیا کے اندر کسی بڑے مقصد کے لیے بھیجا گیا، کوئی چھوٹے مقصد کے لیے بھیجا گیا، کوئی درمیانے مقصد کے لیے بھیجا گیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی جسٹ ایک چھوٹی سی چیز کی انوویشن کے لیے بھیجا گیا ہو، اور اس نے وہ کام کر دیا، مسلمان بھی تھا، اپنا مقصد بھی پورا کر گیا اپنے پیدا ہونے کا. تو یعنی اس نے جو غلامی تھی وہ پوری مکمل کر دی. جب ہم اس سجدے کی پوزیشن میں جاتے ہیں، ہمارا یہ روزانہ دن میں 5 مرتبہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور سجدے جو ہیں ہر رکعت میں 2 ہیں، اس لحاظ سے ہم ہر دفعہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آئی ایم دا سلیو، آئی ایم دا پراپرٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی، آئی ایم ایٹ ہز مرسی، آئی ایم ایٹ مائی لوویسٹ اینڈ ہی از دا ہائیسٹ. یہ اعتراف اس وقت مکمل ہو جاتا ہے کہ میں لوویسٹ ہوں اور وہ ہائیسٹ ہے، کیونکہ اس جگہ پر کوئی کمپیریزن تو ہے ہی نہیں. کمپیریزن کدھر ہے؟ جب پریورٹی آپ نے میجر کرنی ہے کہ آپ کس چیز کو اپنی لائف میں پریورٹی رکھ رہے ہیں. اللہ اکبر کی فریز کے بعد آگے آپ کو کوئی ایسا ورڈ نہیں ملتا کہ بتایا جائے کہ
اللہ اکبر، اللہ پریورٹی ہے، اللہ کمپیریزن میں ہائی لیول پر ہے، لیکن کس سے ہے یہ نہیں بتایا گیا. آگے بلینک ہے، وہ بلینک آپ نے خود پر کرنی ہے، اور آپ کی زندگی کے اکارڈنگ اس بلینک کے اندر چیزیں آتی چلی جائیں گی. آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے لیے پریورٹی کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سبحان ربی الاعلی کی اس لووسٹ پوزیشن میں جو ہائیسٹ ایک میننگ کے ساتھ جو کلمات ہیں وہ ادا ہوتے ہیں. اب مجھے آپ لوگوں سے یہاں پر ایک اور بات کرنی ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم تیزی سے سجدہ کرتے ہیں، تیزی سے رکوع کرتے ہیں، ہم ریفلیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، ہم فیل نہیں کرتے مومنٹ کو، ہم مومنٹ کو انجوائے نہیں کرتے، ہم سجدے کے مومنٹ کو انجوائے نہیں کرتے. کچھ لوگ جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، انہوں نے سجدے کی تسبیح پڑھی، جب اٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کے تو ابھی ان کی کمر بالکل سیدھی نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ دوبارہ سے دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے، اور یہ رانگ وے ہے. ایک سجدہ کر کے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا ہے، مکمل کمر آپ کی سیدھی ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے. جو کرتے ہیں کہ آدھے اٹھے اور پھر ساتھ ہی سجدے میں چلے گئے، یہ طریقہ کار غلط ہے. اور اس کی ایک آپ کو سیرت پاک سے ایک اگزامپل دیتی ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ واقعہ آپ نے سن بھی رکھا ہوگا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد میں کچھ دیر تشریف فرما تھے. تو ایک جو صحابی ہیں وہ اپنی نماز ادا کر کے تو مسجد سے نکلنے لگتے ہیں، تو وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جواب دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے نماز ادا نہیں کی، آپ جائیں اور دوبارہ نماز ادا کریں. جب یہ وہ صحابی سنتے ہیں تو وہ پھر پلٹ جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. پھر جب وہ دوبارہ مسجد سے نکلنے لگتے ہیں، پھر رسول پاک وہیں پر تشریف فرمائے، رسول پاک سے وہ سلام کرتے ہیں، اور پھر رسول پاک ان کو جواب دے کر کہتے ہیں کہ آپ نے نماز ادا نہیں کی، دوبارہ جا کر نماز ادا کیجیے. وہ دوبارہ نماز ادا کرتے ہیں. پھر تیسری مرتبہ جب وہ آتے ہیں نا، تو اب جب انہوں نے سلام کیا نا مسجد سے باہر جانے کے لیے، تو انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو اس کے بعد نا ان کے چہرے پر ایک کوسچن مارک ہوتا ہے. وہ کوسچن مارک کیا؟ میں نے باہر جانا ہے یا میں نے دوبارہ نماز ادا کرنی ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو ہے نا انہیں دوبارہ سے وہی جواب دیتے ہیں. اور یہاں پر ان صحابی کے مائنڈ میں کلک کر جاتی ہے بات، اور وہ کہتے ہیں علمنی الصلاۃ یا رسول اللہ، علمنی کہ مجھے سکھائیے نماز، یا رسول اللہ مجھے نماز سکھائیے، مجھے صلاح سکھائیے. اور اس وقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو صحیح انداز سے رکوع اور سجود کی پوزیشن کی ادائیگی سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو رکوع اور سجود کی پوزیشنز ہیں نا، اس میں آپ نے پیسفل رہنا ہے، ریلیکس کرنا ہے اپنی باڈی کو، اپنے برین کو. یہ خشوع، یہ جو لذت نماز کی ملتی ہے، یہ تبھی تو ملتی ہے جب آپ ریلیکسڈ ہوتے ہیں، مائنڈ فل ہوتے ہیں. اگر آپ نے تیزی سے کہا کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، آپ خالق کی بارگاہ میں آپ مخلوق کی فکر نہ کریں. خالق کی بارگاہ میں اچھے طریقے سے نماز ادا کریں، اپنے فرائض کو ادا کریں. اس کے بعد آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں آپ ادا کر لیں جا کر. اپنے آپ کو رش نہیں کرنا ان پوزیشن میں. ٹھیک ہے. ٹیک یور ٹائم، ریلیکس یور سیلف، اور ان پوزیشنز کے اندر صلاح کو فیل کریں. اور یہ جو ٹیچنگ میتھڈ تھا، آپ نے دیکھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 3 دفعہ پلٹ کر دوبارہ جا کر نماز ادا کرنے کا کہا. اب یہاں پر ایک ٹیچنگ پریکٹس کی بھی بات آ جاتی ہے. جو آپ لوگوں میں سے ٹیچرز ہیں اور وہ یہاں سے یہ سیکھ لیں کہ اگر کوئی صحیح سے نماز ادا نہیں کر رہا یا کچھ اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو میں اس کو 2-3 اٹیمپٹس دوں کرنے کے. یہ پریکٹس جو تھی، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول پاک نے ایک بچے کو اس طرح سے ٹیچ کیا ہے یا پھر ایک ایڈلٹ کو ٹیچ کیا. رسول پاک اس وقت ایک میچور صحابی سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے، اور میچور صحابی اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں، دوبارہ ادا کرتے ہیں، دوبارہ ادا کرتے ہیں، اور پھر جب وہ دوبارہ ادا کرنے کی بات آتی ہے پھر وہ کہتے ہیں علمنی الصلاۃ یا رسول اللہ، کہ مجھے صلاح سکھائیے یا رسول اللہ.
تو یہاں پر اب بات آتی ہے کہ جو بچہ ہے، بچے کے ساتھ آپ اس پریکٹس کے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ بچے کو کہیں گے آپ دوبارہ جا کے نماز ادا کرو، تم نے نماز نہیں پڑھی صحیح، پھر جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ، وہ جو اس نے پھر فرض نماز ادا کرنی ہے وہ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا جو پروسیس آف ٹیچنگ تھا، جو مینر آف ٹیچنگ تھا، وہ غلط ہو گیا. دوسرے بندے کو دیکھ کر آپ نے اپنے سکھانے کے انداز کو چینج نہیں کیا، تو یہاں پر پرابلم کریٹ ہو جائے گی. تو ٹیچنگ کا بھی ایک مینر ہوتا ہے، ٹیچنگ کے بھی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. یہاں پر اب سبحان ربی الاعلیٰ کی جو تسبیح ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ رکوع کے اندر جو آپ لوگوں نے 2 تسبیحات پڑھی ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور اس کے بعد سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. یہ 2 تسبیحات آپ سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اب کسی کے دماغ میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ سجدے کی پوزیشن میں ہم نے ریلیکسڈ رہنا ہے، ریفلیکٹ کرنا ہے میننگز کے اوپر، اور اچھے سے ان مومنٹس کو لیو کرتے ہوئے، انجوائے کرتے ہوئے اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے. تو کسی کے مائنڈ میں یہ کوسچن آ سکتا ہے کہ ہمیں کتنا ٹائم سجدے پر اور رکوع پر رکھنا چاہیے. تو کوئی لیٹس سپوز کہہ دے کہ 10 سیکنڈز یا 20 سیکنڈز، تو پھر یہ مینٹیلٹی کیا ہوگی کہ جو اس مینٹیلٹی کے لوگ ہیں وہ گھڑی پہن لیں گے اور وہ گھڑی کے اوپر 10 سیکنڈز اور 20 سیکنڈز گننا شروع کر دیں گے. بس 20 سیکنڈز ہو گئے، اب نیکسٹ ورک، نیکسٹ ٹاسک کی طرف چلے جاؤ، نیکسٹ پوزیشن. ایسا نہیں ہوتا. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ جب ہم وہ دعائیں پڑھیں گے، ہم ان دعاؤں کو مانگیں گے، ہم ان دعاؤں کے اوپر ریفلیکٹ کریں گے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ غافل دل سے کی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتے. آپ کو دلی طور پر پریزنٹ ہونا پڑتا ہے. آپ کا دھیان ہی نہیں ہے آپ کیا مانگ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، تو جب آپ سنسیئر نہیں ہو مانگنے میں تو پھر آپ کو کیسے دیا جائے گا. تو بات کیا آتی ہے کہ جب آپ نے دعائیں مانگنی ہے، دعائیں جب آپ نے وربلی ان کو ادا کرنا ہے، آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے، آپ مکمل ان کو فیل کریں. سبحان ذی الجبروت والملکوت، والملکوت کے جس کے پاس تمام اونرشپ ہے، ہر ایک چیز کی اونرشپ ہے، والکبریاء والعظمہ. اس کے بعد سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اور جب کہنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اس وقت اس چیز کو فیل کریں کہ آپ اپنے لوسٹ پر ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی ہائیسٹ پوزیشن کو ایکنالج کر رہے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ جو عاجزی اندر آپ کے آئے گی نا، یہ عاجزی آپ کی کامیابی کا باعث بنے گی. کیونکہ تکبر، ایروگنس، غرور کے ساتھ کامیابی نہیں آتی، کامیابی آتی ہے عاجزی کے ساتھ. اور اس کے بعد جب آپ نے رکوع کے اندر بھی ہیں، آپ نے یہ رکوع میں جانے سے پہلے دعائیں پڑھیں، رکوع کے اندر پڑھیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد دعائیں پڑھیں، پھر آپ سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے میں آپ نے دعائیں پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی. یہ دعا ہے جو سجدے کے درمیان پڑھنی ہے. اب ہم اس دعا کو بھی اسٹڈی کریں گے، لیکن ہم اس کو نیکسٹ لیکچر کے اندر کریں گے تاکہ یہ کلاس تھوڑی زیادہ لمبی نہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ جب پھر ہم دعا کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو ایک ٹائم ریکوائرڈ ہے اس کی ایکسپلینیشن کے لیے. تو سمپل سا میننگ آپ لوگوں کو آج ایک سمجھانا تھا کہ جب آپ نے دعائیں پڑھنی ہے نا، اس پوری ایک رکعت کے اندر ان کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے پڑھیں، ان کو فیل کرتے ہوئے پڑھیں، ریئلائز کرتے ہوئے پڑھیں، تاکہ وہ ایک امپیکٹ کریٹ کریں آپ کی لائف میں. نماز بے حیائی سے روکتی ہے. یہاں پر لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی تو بات ہے کہ وہ بے حیائی کر رہے ہوں تو وہ نماز کی طرف نہیں جاتے، اور اگر وہ صلاح ادا کر بھی رہے ہوں نا تو پھر بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ صلاح ادا کریں گے، وہاں پہ بے حیائی کی طرف چلے جائیں گے، سانگ سنیں گے، گانے دیکھیں گے، بے حیائی کے مناظر دیکھیں گے. تو یہاں پر ان کی نماز ان کو بے حیائی سے کیوں نہیں روک رہی؟ تو پھر کچھ سیریس معاملہ ہے، کچھ سیریس معاملہ ہے کہ ان کی صلاح پھر شاید صلاح نہیں ہے. اور یہی وجہ تھی، جو پہلے فوکس نہیں تھا وہ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ علم ہی نہیں تھا. اب جب علم ہے تو اس علم کے اوپر ریفلیکٹ کرنا ہے
اس کے اوپر تدبر، تفکر. جب وہ تدبر اور تفکر صلاح کے درمیان ہوگا نا تو آٹومیٹیکلی آپ کو اس چیز کی طرف دھیان چلا جائے گا، فوکس چلا جائے گا، خشوع پیدا ہوگا، کوالٹی پیدا ہوگی لائف کے اندر، اور وہ آپ کی روح کے اوپر ایک امپیکٹ آئے گا، آپ کے نفس کے اوپر ایک بھاری وزن آئے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ اس بے حیائی کی طرف آٹومیٹیکلی نہیں جائیں گے. لیکن اگر یہ چیزیں ریفلیکٹ ہی نہیں کرنا، فیل ہی نہیں کرنا، ایک ٹائم سپینڈ نہیں کرنا، کیونکہ صلاح کیا ہے، یہ آپ کا میٹنگ ٹائم ہے کریٹر کے ساتھ، آپ کے کریٹر کے ساتھ اور اس پوری کائنات کے کریٹر کے ساتھ. اس میٹنگ ٹائم میں آپ رشلی ایک پرفارمنس دے رہے ہوں تو پھر وہ ایک امپیکٹفل صلاح نہیں ہوگی. آپ کو تھوڑا ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا. اور اس چیز کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب اذان ہونے لگی ہو آپ اذان سے پہلے وضو کر کے ریڈی ہو جائیں. اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں نہیں ہیں کہ جس سے وضو کا آپ کو پرابلم ہو تو وضو کر کے آپ لوگ ریڈی ہو جائیں. دین اذان ہو، اس کے بعد آپ سنتیں ادا کریں اور پھر فرائض ادا کریں. جو اقامہ کا ٹائم ہے، اقامہ اور اذان کے درمیان جو ٹائم ہے اس دوران جو ہے وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اذان کے بعد اور اقامہ کی ابتدا سے پہلے. تو آپ نماز ادا کریں، اور نماز ادا کریں گے تو اس طرح آپ کے پاس ٹائم ہوگا. اگر آپ نے اپنے آپ کو گرین ونڈو میں نہیں رکھا ہوا صلاح کی، یلو ونڈو میں رکھا ہے یا ریڈ ونڈو میں رکھا ہے، تو اس سے کیا اثر ہوگا کہ آپ نماز کو تیز تیز پڑھیں گے کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اور نماز لیٹ ہو گئی ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو پھر نماز جلدی سے ادا ہو جائے تو پھر ریفلیکٹ نہیں کر سکتے آپ. تو اپنے آپ کو ٹائم کا مارجن پہلے نکال کے دیں. یہ اسی لیے تو ہے کہ آپ نے اپنی لائف کو اراؤنڈ دا صلاح مینیج کرنا ہے. اراؤنڈ دا صلاح اپنا ٹائم ٹیبل، اپنی ایک پروڈکٹیو کریٹیو لائف سٹائل کو بلڈ کرنا ہے. جب وہ اراؤنڈ دا صلاح ہوگا نا، آپ کو پتہ ہے نماز سے پہلے پہلے یہ چیزیں اتنے ٹائم پیریڈ میں ڈن ہونی ہے، نماز کے ٹائم پر آپ ریڈی ہوں گے اور پھر صلاح کے لیے حاضر ہو جائیں گے، پھر مسئلہ نہیں آئے گا. تھوڑا سا اپنے آپ کو پروسیس آف ایکشن کو چینج کرنا ہوگا. تو اس سے اگلی جو دعا ہے جن کو یاد نہیں ہے وہ کر لیجئے گا. اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وجبرنی وعافنی ورزقنی ورفعنی. سمپل جو ترجمہ ہے اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، اللہم کا میننگ آپ کو پتہ ہی ہے، ایک امپیکٹ کے ساتھ، ایک اسپیشل فیلنگ کے ساتھ، سٹریس کے ساتھ آپ پکارتے ہیں اللہم، اے اللہ اغفر لی. جب ملا کر پڑھیں گے نا اللہم اغفر لی، تو اور اگر سیپریٹ میں پڑھ لی ہوں ورڈ کو تو اس وقت میں بولوں گی اغفر لی. اغفر لی مطلب کہ مجھے معاف فرما دیجئے، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرمائیے، وحدینی اور مجھے ہدایت عطا فرمائیے، وجبرنی اس کا ایک سمپل میننگ جو کیا جاتا ہے کہ میرے نقصان کو پورا کر دیجئے، اور وعافنی مجھے عافیت عطا فرمائیے، ورزقنی مجھے رزق عطا فرمائیے، اور ورفعنی مجھے بلندی عطا فرمائیے. یہ دعا کا ایک سمپل سا ترجمہ تھا. اس کی جو بیوٹی ہے وہ پھر میں آپ لوگوں کو کل کی کلاس کے اندر سمجھاؤں گی، کیونکہ ترجمہ آپ کو کچھ نہیں دے گا، آپ کو عربک کی ایکسپلینیشن بہت کچھ دے گی. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.